अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और मोहतरम असातिज़ा साहिबीन। जमात चहारुम के मज़मून रियाज़ी से उर्दू डिजिटल लेसन्स में मैं आप सभी का इस्तक़बाल करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सबक। जमात चहारुम के 3 तालिबात नाज़िया, शाइस्ता और हाजिरा ने एक बस की तस्वीर इस तरह बनाई है। आप लोग अपने अपने स्क्रीन पर मुतवज्जे हों। ये जो बस की तस्वीर है ये नाज़िया ने बनाई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये शाइस्ता ने बनाई है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हाजिरा ने बनाई है। तो बच्चों आप लोग के सामने ये तीनों तस्वीर एक साथ मौजूद हैं। आप लोग को बताना ये होगा ये बस की तस्वीर को किस तरफ से देख रहे हैं, यानी कि इसका रुख आपको बताना है। पहली तस्वीर में अगर आप देखेंगे कि नाज़िया ने जो तस्वीर बनाई है वो किस तरफ से आपको नज़र आ रही है। दूसरी तस्वीर में शाइस्ता ने जो बनाई है बस की तस्वीर, इसे आप किस तरफ से देख रहे हैं। और हाजिरा ने जो तस्वीर बनाई है ये आपको किस तरह से नज़र आ रही है, किस तरफ का मंज़र पेश कर रही है। तो चलिए आपके सामने 3 सवालात यहाँ पर मौजूद हैं। किसकी तस्वीर बस के सामने का मंज़र पेश करती है? बिल्कुल बच्चों, यहाँ पर आप लोग का जवाब होगा नाज़िया की तस्वीर। नाज़िया ने जो तस्वीर बनाई है ये सामने का मंज़र पेश करती है। और बच्चों किस तालिबा की तस्वीर बस का ऊपरी मंज़र पेश कर रही है? क्या आप जवाब दे सकते हैं? जी हाँ, हाजिरा की तस्वीर। हाजिरा ने जो तस्वीर बनाई है ये ऊपरी मंज़र पेश कर रही है। अब मैं आपसे तीसरा सवाल करूँगा, किस तालिबा की तस्वीर जानिबी पहलू का मंज़र पेश करती है? बिल्कुल बच्चों, शाइस्ता ने जो तस्वीर बस की बनाई है वो जानिबी पहलू का मंज़र पेश करती है। तो आप लोग ने देखा कि एक ही बस को 3 तालिबात ने 3 मुख्तलिफ़ पहलुओं से पेश किया है। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि तीनों तालिबात ने एक बस के लिए मुख्तलिफ़ पहलुओं से तस्वीर बनाई हैं। एक चीज़ आप लोग ये जान लें कि अल्लाह ताला ने हमें बेशकीमती नेमतों से नवाजा है। इन बेशकीमती नेमतों में हमारे लिए आँख भी एक बेहतरीन नेमत है। आँख के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ रंग बिरंगे खूबसूरत नज़ारों का मुशाहिदा कर सकते हैं, लेकिन इन नज़ारों को हम मुख्तलिफ़ पहलुओं से देखें तो ये अलग अलग नज़र आते हैं। तो आज के सबक में हम इसी उन्वान के तहत दर्स व तदरीस का अमल जारी रखेंगे। तो आज का हमारा उन्वान है मुख्तलिफ़ नज़ारे मुख्तलिफ़ पहलू, यानी ऐसे नज़ारे जिनको मुख्तलिफ़ पहलुओं से हम मुशाहिदा कर सकते हैं, इस बारे में हम आज के सबक में जानेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग अपने घर में जो बावर्ची खाना होता है इसमें पकवान के लिए कौन कौन सी अशिया इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल, यकीनन आपका जवाब होगा पैन, कुकर, भगोने, कढ़ाई, कटोरे वग़ैरह। यहाँ पर मैं आपको किचन में इस्तेमाल होने वाले 3 तस्वीर पेश कर रहा हूँ। देखिए ये कौन सी तस्वीर है? जी हाँ, आपको ये कढ़ाई नज़र आ रही है। देखिए इसके बाद ये देखिए ये कौन सी तस्वीर है? जी हाँ, आपको ये एक प्लेट की तस्वीर नज़र आ रही है। ये देखिए ये कौन सी तस्वीर है? जी हाँ, ये एक कटोरी की शक्ल है। बच्चों आप लोग मुझे ये बताइए कि ये जो 3 तस्वीर आपने देखी हैं किस चीज़ की नज़र आ रही है? जी हाँ, ये तस्वीर एक कटोरी की नज़र आ रही है। ये तीनों चीज़ें आप कहाँ पर मुशाहिदा करेंगे? अपने घर में, किचन में। देखिए अपने बावर्ची खाने में इन 3 चीज़ों को जब आप देखते हैं तो सामने से जब देखेंगे तो इस तरह से नज़र आती हैं। लेकिन अगर आपसे एक सवाल ये किया जाए कि इन तीनों तस्वीर में अगर आप ऊपर की जानिब से देखेंगे तो ये
اگر آپ اپنے باورچی خانے میں ان تینوں چیزوں کو اوپر کی جانب سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ تصاویر کس طرح نظر آئیں گی؟ آپ کو کون سی شکل نظر آئے گی جو ان کی مشابہت میں ہوگی؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں بچوں؟ جی ہاں، یہ شکلیں دائروی شکل میں نظر آئیں گی، یا پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں گول شکل میں نظر آئے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب سامنے سے ہم کسی اشیاء کو دیکھتے ہیں تو ان کا اندازہ لگانا کتنا آسان ہوتا ہے، اور جب انہی اشیاء کو ہم دوسرے پہلو سے اگر دیکھتے ہیں تو ان کی وضع، ان کی شکل ایک جیسی نظر آتی ہے، کبھی مختلف نظر آتی ہے، کبھی ایک جیسی نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر تینوں اشیاء میں ہم کو گول دائروی شکل نظر آ رہی ہے، جبکہ سامنے سے ان اشیاء کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کے سامنے چند تصاویر پیش کرنے والا ہوں۔ ان تصاویر کو آپ غور سے دیکھیں گے اور ہر شے کے یہاں پر 2 تصاویر پیش کیے گئے ہیں۔ ہر 2 تصاویر میں ایک تصویر کا پہلو الگ ہے، یعنی منظر الگ پیش کر رہا ہے، اور دوسری تصویر میں اس کا منظر الگ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے بچوں، آپ لوگ، آپ کی کتاب میں یہ تمام شکلیں موجود ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم ان تمام اشیاء کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے تو سب سے پہلے آئیں گی گھڑی کی شکل۔ بتائیے بچوں، گھڑی میں یہاں پر کتنے طریقوں سے آپ کو بتایا جا رہا ہے؟ جی ہاں، اس گھڑی کی شکل کو آپ کو 2 طریقوں سے بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ اس شکل میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس گھڑی کے شکل کے بازو میں جو باکس دیے گئے ہیں، ان باکس میں آپ کو انگریزی حروف ٹی اور ایس لکھنا ہے۔ ٹی یعنی کہ ٹاپ۔ اگر آپ کو یہ جو گھڑی کی شکل ہے اوپر سے دکھائی دے رہی ہے تو آپ اس باکس میں ٹی لکھیں گے، اور جو گھڑی کی شکل آپ کو بازو سے یعنی جانبی پہلو سے نظر آ رہی ہے تب آپ اس باکس میں ایس لکھیں گے۔ تو بچوں، یہاں پر جو تصویر آپ کو گھڑی کی نظر آ رہی ہے، بتائیے یہ کہاں سے لی گئی ہے؟ جی ہاں، آپ کو یہ گھڑی کی شکل اوپر سے بنائی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ہم یہاں پر اس باکس میں ٹی لکھیں گے۔ ٹی کا مطلب ٹاپ، ٹاپ یعنی کہ اوپر سے۔ اور دوسری جو شکل گھڑی کی یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ شکل آپ کو کہاں سے بنائی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یا پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں جانبی پہلو سے۔ تو ہم اس پر لکھ سکتے ہیں ایس، ایس یعنی کہ سائڈ سے، بازو سے۔ اب دوسرے 2 شکلیں دیکھیے یہاں پر آپ لوگ، یہ کیا ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ پیالہ، جس میں ہم چائے پیتے ہیں۔ ویری گڈ۔ اس پیالے کی شکل کے بازو میں آپ کو پھر سے 2 باکس نظر آ رہے ہیں۔ ان باکس میں آپ کو وہی لکھنا ہے، ٹی یا ایس، یا پھر جانبی پہلو سے نظر آ رہا ہے تو آپ اس کے سامنے ایس لکھیں گے، اور جو پیالہ آپ کو اوپر سے نظر آ رہا ہے اس کے سامنے آپ ٹی لکھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں کون سا پیالہ اوپر سے نظر آ رہا ہے اور کون سا بازو سے نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں، یہ شکل جو ہے آپ کو سائڈ سے نظر آ رہی ہے، اور یہ شکل آپ کو ٹاپ یعنی اوپر سے نظر آ رہی ہے۔ تیسری شکل دیکھتے ہیں، یہ ہے کتاب کی شکل۔ اس کتاب کو بھی آپ کے پاس 2 پہلوؤں سے پیش کیا گیا ہے، ایک کتاب اوپر سے اور ایک کتاب جانبی پہلو کا منظر پیش کر رہی ہے۔ تو دیکھیے کون سی کتاب اوپر کا منظر پیش کر رہی ہے؟ یہ کتاب۔ اور کون سی کتاب جانبی پہلو یعنی سائڈ سے پیش کر رہی ہے؟ اس کتاب میں آپ کو سائڈ کا منظر یعنی جانبی پہلو کا منظر نظر آئے گا۔ یہ ہے چپل کی شکل۔ اس شکل میں آپ کو کون سی چپل اوپر کا منظر پیش کر رہی ہے اور کون سی چپل جانبی پہلو کا منظر پیش کر رہی ہے؟ جی ہاں بچوں، یہ چپل آپ کو ٹاپ کا منظر یعنی اوپر کا منظر پیش کر رہی ہے، اور یہ چپل آپ کو جانبی پہلو کا منظر پیش کر رہی ہے۔ یہ دیکھیے
آپ کے ہاتھ میں بھی پینسل موجود ہے. یہ دیکھیے پینسل کہاں سے، اس میں بھی دو شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. پہلی پینسل جو بڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، لمبی نظر آ رہی ہے، یہ ہے سائڈ سے، جانبی پہلو سے. اور جب آپ کی پینسل کو اوپر سے دیکھیں گے تو صرف آپ کو اس کی نب نظر آئے گی. اس وجہ سے یہ جو دوسری شکل ہے یہ آپ کو ٹاپ سے نظر آ رہی ہے. آخری جو شکل ہے یہاں پر، یہ ہے چارپائی، جس پر گھر میں سوتے ہیں. اس چارپائی میں آپ کو دو پہلو نظر آ رہے ہیں، ایک ٹاپ اور ایک سائڈ، جانبی پہلو سے اور اوپری پہلو سے. تو پہلی چارپائی آپ کو اوپر کا منظر پیش کر رہی ہے اور دوسری چارپائی آپ کو سائڈ کا منظر پیش کر رہی ہے. بچوں، آپ نے دیکھا کہ مختلف اشیاء کو ہم نے جانبی پہلو سے اور اوپر کے منظر سے جانا ہے، مشاہدہ کیا ہے. اسی طرح سے آپ کے سامنے میں چند اور تصاویر پیش کروں گا، لیکن اس میں آپ کو دو نہیں بلکہ تین پہلو کا مشاہدہ کرنا ہے. تو دیکھیے آپ لوگ یہاں پر ایک تصویر، کیا آپ بتا سکتے ہیں اس بڑی تصویر میں آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، اس تصویر میں آپ کو ایک گھر اور ایک بڑا سا درخت نظر آ رہا ہے. اب اس بڑی تصویر کو ہم نے تین چھوٹی تصویروں میں پیش کیا ہے. یہاں پر بازو میں آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے. آپ یہ نشاندہی کرنا ہے کہ ان تین تصاویر میں کون سی تصویر سامنے سے لی گئی ہے، کون سی تصویر پیچھے سے لی گئی ہے اور کون سی تصویر جانبی پہلو سے لی گئی ہے. تو بچوں، آپ لوگ بتائیں گے کہ جو پہلی چھوٹی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تصویر کہاں سے لی گئی ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ تصویر آپ کو سامنے سے لی گئی نظر آ رہی ہے. کیوں؟ دروازہ جب سامنے ہوتا ہے تو گھر کا سامنے کا منظر پیش کر رہی ہے. چلیے بچوں، دوسری تصویر دیکھیے. کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ دوسری تصویر کہاں کا منظر پیش کر رہی ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، پیچھے سے. کیسا بتائے آپ لوگ؟ کیونکہ یہ جو درخت سیدھی جانب تھا، پیچھے سے لینے پر یہ درخت الٹی جانب، دوسری جانب جو ہے نا، آ گیا. اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصویر پیچھے سے لی گئی ہے. کیا بچوں آپ لوگ یہ تیسری تصویر کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ یہ تصویر کہاں سے لی گئی ہے؟ اس تصویر میں آپ کو جھاڑ کا تنا نظر نہیں آ رہا ہے، اس وجہ سے کیونکہ یہ درخت اس گھر کے پیچھے چلا گیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصویر جانبی پہلو سے لی گئی ہے، یعنی بازو سے لی گئی ہے. اسی طریقے سے ایک اور تصویر کا مشاہدہ کیجئے. اس تصویر میں، اس بڑی تصویر میں آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ اس بڑی تصویر میں ایک شخص چند تربوز ایک ٹوکری میں لیے بیٹھا ہے اور اس کے بازو سے ایک کار گزر رہی ہے. اس بڑی تصویر کو پھر سے ہم نے تین مختلف تصاویر میں پیش کیا ہے. چلیے دیکھیے، پہلی چھوٹی تصویر آپ کو کہاں سے لی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصویر جانبی پہلو سے لی گئی ہے. اچھا بچوں، اس کے بعد دوسری تصویر دیکھیے. دوسری چھوٹی تصویر کا مشاہدہ کیجئے. اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ تصویر کہاں سے لی گئی ہوگی؟ جی ہاں، یہ تصویر پیچھے سے لی گئی ہے، کیونکہ اس میں اس آدمی کا بھی پچھلا حصہ اور کار کا بھی پچھلا حصہ ہم کو نظر آ رہا ہے. اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی تصویر پیچھے کا منظر پیش کر رہی ہے. اور یہ جو تیسری چھوٹی تصویر ہے، اسے آپ بتائیے کہاں سے لیا گیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ بالکل بڑی شکل کی طرح ہے یہ. جی ہاں، یہ شکل سامنے سے بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے نا بچوں؟ اس طریقے سے ہم کئی اشکال کو
مختلف پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ ہم نے چند تصاویر کو مختلف پہلوؤں سے کیا ہے اور ان کی مختلف پہلوؤں سے شکل بنائی۔ کیا آپ اس طرح سے اور مشاغل کرنا پسند کریں گے؟ آگے والے مشغلے کے پاس بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں، آپ کو کون سا پرندہ پسند ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ مور، طوطا اور کوئل وغیرہ۔ تو بچوں، اگلے مشغلے میں ہم طوطا اور مینا کو شامل کرنے والے ہیں۔ کیا آپ کو طوطا اور مینا پسند ہے؟ بالکل، طوطا اور مینا کا سفر۔ یہ ہے آپ کے سامنے ایک کمرے جماعت کا منظر۔ یہ طوطا اور مینا آ کر اس کمرے جماعت میں موجود پنکھے پر بیٹھ گئے۔ آپ لوگ یہ مت سمجھے کہ یہ طوطا اور مینا کمرے جماعت میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ صرف گھومنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر۔ جی ہاں، طوطا اور مینا جب پنکھے پر بیٹھے ہیں تو ان کو اس جماعت کا منظر کس طرح دکھائی دے رہا تھا وہ اس شکل میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس شکل میں آپ لوگ غور کیجئے۔ غور سے مشاہدہ کرنے کے بعد میں آپ کو چند سوالات کروں گا۔ ان سوالات کے جوابات آپ کو دینا ہے۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو بچوں، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کتنے بچے پنکھے پر بیٹھے ہوئے طوطا اور مینا کو دیکھ سکتے ہیں؟ بتائیے بچوں۔ جی ہاں، تمام بچے۔ کتنے بچے ہیں یہاں پر؟ جملہ 9 بچے ہیں۔ تمام 9 بچے ان طوطا اور مینا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہاں پر دوسرا سوال۔ یہاں پر موجود ٹیچر کیا کر رہے ہیں؟ بتائیے بچوں، ٹیچر کیا کر رہے ہوں گے یہاں پر؟ ٹیچر بورڈ پر لکھ رہے ہیں۔ جو لکھ رہے ہیں وہ پڑھا بھی رہے ہیں۔ جی ہاں۔ تیسرا سوال بچوں، یہاں پر ٹیچر کی جو میز ہے، اس میز پر کیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں ٹیچر کی اس میز پر کیا ہے؟ جی ہاں، آپ کو ایک کتاب نظر آ رہی ہے۔ اس میز پر ٹیچر کی ایک کتاب موجود ہے۔ چوتھا سوال، کتنے بچوں نے میز پر اپنی کتابیں کھول رکھی ہیں؟ بچوں، آپ لوگ غور سے مشاہدہ کریں، اپنی اپنی کتابوں میں غور سے دیکھیں۔ پہلی لائن میں، پہلی صف میں جو بچے ہیں، اس میں سے صرف 2 بچوں نے کتابیں کھول رکھی ہیں۔ تیسری جو لڑکی ہے، یہ بچی کتاب نہیں کھولی۔ دوسری لائن میں تینوں بچے کتابیں کھول رکھی ہیں، اور جو آخری صف ہے، آخری لائن ہے، اس میں صرف 1 بچے نے کتاب کھول رکھی ہے۔ تو جملہ کتنے بچے کتاب کھول کر دیکھ رہے ہیں؟ جملہ 6 بچوں نے اپنی اپنی کتابیں کھول رکھی ہیں۔ تو آپ کا جواب ہوگا 6 بچوں نے۔ بچوں، کیا آپ ٹیچر کی کرسی پر کسی کتاب کی شکل بنا سکتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا ہاں۔ کتاب بنانا کتنا آسان کام ہے، میں یہ آپ کو اگلی شکل میں بتاؤں گا۔ یہ دیکھیے، یہاں پر آپ کے پاس ایک کتاب کی شکل ہے۔ اس کتاب کی شکل کو کس طرح بنایا جاتا ہے، ہمارے ایک طالب علم محمد عرفان نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہاں پر محمد عرفان نے ایک وائٹ پیپر پر پنسل اور اسکیل کی مدد سے 3 لکیریں اس طرح ماری ہیں، کسی قدر اوپر اور بیچ کی لکیر کسی قدر نیچے بنائی ہیں۔ اب ان کو جوڑتے ہوئے ایک کتاب کی شکل بنائی جا رہی ہے۔ دیکھیے بچوں، کتنا آسان ہے۔ بالکل کتاب کی شکل کتنا آسانی سے ہم بنا سکتے ہیں۔ یہ رہی آپ کی کتاب کی شکل۔ تو آپ لوگ بھی اپنے اپنے کاپیوں میں کتاب کی شکل بنائیں اور اپنے اساتذہ کو بتائیں۔
چلیے بچوں، اس کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو طوطا اور مینا کلاس میں تھے، یہ دونوں وہاں سے اڑ جاتے ہیں اور کھیتوں پر سے گزرتے ہوئے ایک منظر جو یہاں پر آپ کو پیش کیا جا رہا ہے وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ باہر اڑ گئے تو انہیں نیچے دیکھنے پر اس طرح کا منظر نظر آیا۔ تو آپ کو یہاں پر اس تصویر کا غور سے مشاہدہ کرنا ہے۔ اس تصویر میں آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے، اس تعلق سے میں آپ سے چند سوالات کروں گا، آپ ان کے جوابات صحیح طریقے سے دینے کی کوشش کریں۔ دیکھیے بچوں، آپ پہلا سوال، اسکول کے اطراف کتنے مکانات ہیں؟ آپ کو اسکول کے اطراف میں کتنے مکانات نظر آ رہے ہیں؟ گنیے، یہاں پر گنتی کیجئے۔ جی ہاں، 1 2 3 4، جملہ 4 مکانات آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ کا پہلا جواب ہوگا 4۔ پہلے سوال میں ہی دوسرا حصہ ہے، یہ جو مکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ آپ کو کس شکل کے نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو کس طرح نظر آ رہے ہیں؟ تھوڑا دماغ لگائیے بچوں۔ ابھی آپ نے ایک شکل بنائی ہے، جی ہاں، کتاب کی شکل کے نظر آ رہے ہیں۔ اب بھی سوال پر غور کیجئے بچوں، آپ کو اس تصویر میں کتنے درخت نظر آ رہے ہیں؟ گنتی کیجئے، 1 2 3 4، جملہ 4 درخت آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ سڑک پر آپ کو کتنی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں؟ یہاں پر ایک سڑک موجود ہے، اس تصویر میں اس سڑک پر غور کیجئے، کتنے گاڑیاں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ جی ہاں، 2 گاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ ویری گڈ۔ لیکن بچوں، آپ لوگ ان گاڑیوں کو غور سے دیکھیے، کیا آپ کو دونوں گاڑیاں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں؟ اندازہ لگائیے کہ آپ یہ کون سی گاڑیاں ہو سکتی ہیں؟ تھوڑا غور کیجئے۔ ویری گڈ بچوں، اس میں ایک موٹر سائیکل ہے اور ایک سائیکل ہے۔ تصویر میں آپ کو کتنے جانور نظر آ رہے ہیں؟ غور کیجئے بچوں، یہاں پر کتنے جانور آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ یہاں پر ایک جانور نظر آ رہا ہے، یہاں پر ایک بڑا جانور نظر آ رہا ہے، اور اس گھر کے آنگن میں ایک جانور نظر آ رہا ہے۔ تو جملہ آپ کو یہاں پر 3 جانور نظر آ رہے ہیں۔ آخری سوال دیکھیے بچوں، تصویر میں آپ کو گول شکل کی کتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ گول، جو شکلیں گول ہیں ان کو آپ گنتی کر کے لکھنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے بچوں، پہلے ایک باولی نظر آ رہی ہے جو ہم کو گول دکھ رہی ہے۔ اس گھر کی چھت پر جو چمنی ہے، جس میں سے دھواں نکلتا ہے نا باہر، اس کو چمنی کہتے ہیں ہم۔ اس چمنی کو ہم گول دیکھ رہے ہیں، اور اس جانور کے پاس جو بکیٹ میں پانی رکھا ہوا ہے، یہ بکیٹ بھی ہم کو گول نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ 3 ہی چیزیں ہم کو گول نظر آ رہی ہیں؟ ایک اور چیز ہے یہاں پر، جو بچے اسکول کے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں نا، ان کے پاس ایک بال ہے، اس بال کو بھی ہم گول اشیاء میں شامل کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں 4 چیزیں گول نظر آ رہی ہیں۔ ویری گڈ بچوں، اب اگلی تصویر کا مشاہدہ کیجئے۔ طوطا اور مینا اس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ طوطا اور مینا جس مقام پر پہنچے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کون سا مقام ہے؟ کیا آپ نے ایسا مقام کہیں دیکھا ہے؟ اس کا نام کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ریلوے اسٹیشن۔ یہ ریلوے اسٹیشن کی تصویر ہے۔ اس ریلوے اسٹیشن میں آپ غور سے مشاہدہ کیجئے پہلے اس شکل کو۔ اس شکل کے بارے میں چند سوالات یہاں پر نیچے دیے گئے ہیں، آپ کو ان کے جوابات دینا ہے۔ اس تصویر میں آپ کو کتنے پٹریاں نظر آ رہی ہیں؟ جی ہاں، اس میں آپ کو 2 پٹریاں نظر آ رہی ہیں۔ اب آپ مجھے دوسرے سوال کا جواب دیں گے، کتنی پٹریوں پر ریل گاڑی کھڑی ہے؟ آپ غور کیجئے، یہاں پر ایک پٹری پر ریل گاڑی کھڑی ہے اور دوسری پٹری خالی ہے، تو ہم جواب میں لکھیں گے
صرف ایک پٹری پر ریل گاڑی کھڑی ہے۔ بچوں آپ لوگ مشاہدہ کریں گے اس تصویر میں تو یہاں پر پلیٹ فارم جو موجود ہے نا، اس پر آپ کو کئی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ان چیزوں میں سے آپ کو کیا کیا معلوم ہیں ان کے نام بتائیے۔ پلیٹ فارم پر آپ کو کون کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اپنے دوستوں سے تبادلہ خیال کیجئے۔ یہاں پر ہمیں چند لوگ نظر آ رہے ہیں، چند بنڈیاں نظر آ رہی ہیں جس پر کچھ فروخت کیا جا رہا ہے، اور لوگ بیٹھنے کے لیے بینچز نظر آ رہے ہیں۔ اور بھی کئی چیزیں یہاں پلیٹ فارم پر موجود ہو سکتی ہیں، اس لیے ہم اس کا جواب لکھیں گے لوگ، بنڈیاں، بینچ وغیرہ۔ بچوں جب ہم ریل کی پٹری پر ایک جانب، آپ کو یہاں پر نیچے ایک ریل کی پٹری نظر آ رہی ہے نا، یہ ریل کی پٹری کو جب ہم ایک طرف سے دیکھیں گے، جب ہم قریب میں دیکھیں گے تو یہ بہت چوڑی نظر آتی ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں گے تو یہ پٹری ہم کو تنگ نظر آتی ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہوگا؟ جب ہم ریل کی پٹری پر ایک جانب کھڑے ہوتے ہیں تو دوسری جانب ہم کو تنگ کیوں نظر آتی ہے؟ یہ کسی قدر منطقی سوچ والا سوال ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے دماغ کو دوڑائیے، اس کا جواب دینے کی کوشش کیجئے۔ تو دیکھیے بچوں، ایسا اس لیے ہوا ہوگا کیونکہ جیسے جیسے ٹریک یعنی پٹری کا فاصلہ بڑھتا جاتا ہے، ہمیں دور کی چیزیں چھوٹی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ فاصلہ زیادہ ہونے سے ہماری نظروں میں یہ پٹریاں تنگ نظر آ رہی ہیں۔ بچوں آپ نے ایسا اور کہیں دیکھا ہے؟ ایسا کہیں اور دیکھا ہے؟ جی ہاں، سڑک پر جو لمبی سڑک ہوتی ہے نا، سیدھی سڑک، اس پر بھی ہم اگر غور کریں تو اسی طرح کا منظر ہم کو نظر آتا ہے۔ ہمارے قریب میں روڈ یا سڑک چوڑی نظر آتی ہے، اور جس طرح ہم آگے نظر دوڑائیں گے وہ سڑک تنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہت خوب بچوں، اب میں آپ کے سامنے ایک اور مشغلہ پیش کرنے والا ہوں۔ یہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ ایک بکسے پر دوسرا بکسہ۔ یہاں پر آپ کو کتنے بکسے نظر آ رہے ہیں؟ جملہ 4 بکسے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمارا جواب ہوگا 6۔ اس تصویر میں آپ کو 6 باکس نظر آئیں گے، 6 باکس لکھیں گے۔ اس کے بعد ایف تصویر میں آپ کو کتنے باکس نظر آ رہے ہیں؟ 1 2 3 ہی نظر آ رہے ہیں نیچے کی صف میں، لیکن ہے کتنے؟ 4۔ دوسری صف میں آپ کو صرف 2 باکس نظر آ رہے ہیں، لیکن ہیں کتنے یہاں پر؟ 3 باکس، اور سب سے اوپر 1 باکس۔ جملہ باکسز کی تعداد ہو گئی 8۔ اور آخری میں جی سوال، جی تصویر دیکھیے۔ جی تصویر میں آپ کو کتنے باکس نظر آ رہے ہیں؟ اس میں بھی اسی طریقے سے نیچے کی صف میں 4 باکس ہیں، دوسری صف میں 3 باکس ہیں، اور اوپری صف میں 2 باکس ہیں۔ جملہ ہیں 9 باکسز۔ اس طرح یہ تصاویر کے ذریعے ہم باکس کی تعداد کو گن سکتے ہیں۔ اس مشغلے کو ہمارے طالب علم محمد عرفان نے اس طرح کیا ہے۔ یہ ہیں محمد عرفان، جنہوں نے تصویر میں موجود باکسز کی تعداد کو اپنے گھر میں موجود کھلونوں سے گنتی کرتے ہوئے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ دیکھتے جائیے بچوں آپ لوگ۔ اب یہ جمائے ہیں انہوں نے اے تصویر میں موجود باکسز کی تعداد کو گننے والا مشغلہ۔ تو جملہ یہاں پر 4 باکس جمائے ہیں، اس واسطے اے تصویر کے بازو میں انہوں نے 4 لکھا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے اس سبق کے ذریعے اپنی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ اس سبق سے متعلق ورک شیٹس بھی آپ کے اساتذہ آپ تک
پہنچا رہے ہیں، تو ان ورک شیٹس کو بھی حل کرتے ہوئے آپ لوگ اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے سبق میں اگلے عنوان کے ساتھ۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔